अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर सग़ीर में और मशरिक़ वस्ता में अब 23 अगस्त 2026 और इतवार संडे के दिन का दूसरा हिस्सा पार्ट चल रहा है। गुज़िश्ता 24 नहीं 12 घंटों में अगर आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे देखें, मीडिया में नहीं सोशल मीडिया में देखें, तो आपको एहसास होगा कि वहाँ एक घमसान की जंग हो रही है राइवल पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू के दरमियान में। और उसका जो बुनियादी सवाल है, जो लोगों को जुस्तजू है और इंट्रीग है, कि वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, यानी सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान में सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान के ताकतवर जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिन्हें जनरल आसिम मुनीर के भी करीब समझा जाता है, उनके दरमियान किस किस्म की इक्वेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या डील है इमरान खान की मुमकिना शिफ्टिंग और मुंतकली अडयाला जेल से एक हॉस्पिटल, खा वो शिफा इंटरनेशनल हो, खा वो पिम्स हो। अब हो सकता है कि ये जो शकूक हैं ये लोगों के ज़हनों में पहले से ही चल रहे हों, बहुत सी स्पेकुलेशन चल ही रही थी लोगों के ज़हनों में, लेकिन इसने एक अरूज पा लिया है जब लोग देखते हैं कि भंडारी साहब ने डॉक्टर उस्मा खान की जो वकील हैं इमरान खान की हमशीरा के, उन्होंने जो कंटेम्प्ट की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने रखी है, उसमें से मोहसिन नकवी साहब का नाम वहाँ पे नहीं है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है सलमान अकरम राजा साहब ने कि उनका नाम इसलिए नहीं है कि वो इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे थे, उनका इसमें रोल नहीं बनता, बाकी सबका इसमें रोल बनता है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी डीपली रेजोनेटिंग आवाज़ के अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है। प्रॉब्लम यह है कि बावजूद इसके कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और वो बहुत मुदल्लल लगते हैं जब बात करते हैं, कोई इस एक्सप्लेनेशन को मान नहीं रहा। और इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक जो डायसेक्शन है वो की है बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर, पाकिस्तान के टेलीविज़न एंकर पर्सन जनाब इमरान रियाज़ ने। और इमरान रियाज़ ने कहा है कि भाई किस किस्म की आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का उसमें नाम इसलिए डाल दिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में अदालत ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हुकूमत के फ़ैसलों का। तो ये जो हुकूमत है सारी की सारी, इसमें जो रिव्यू डाला है वो तो कमिश्नर इस्लामाबाद ने डाला है, जो पहले उसको रजिस्ट किया है वो कमिश्नर इस्लामाबाद ने डाला है, जो इससे चैलेंज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर का उसमें नाम है, और जो मोहसिन नकवी के नीचे काम करते हैं तो मोहसिन नकवी का इसमें नाम क्यों नहीं है, ये बात जो है वो हज़म नहीं होती है। चले ये तो बात होगी। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि जो मेरी वीडियो है इसको आप तभी समझ सकेंगे, इसको आप समझें कि कंटिन्यूएशन है और तसलसल में है उस पिछली वीडियो का, जिसका मैंने बड़ा खूबसूरत सा थंबनेल बनाया था AI की मदद से, जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से एक बूट ठुडा मार के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो मौजूदा हैं फॉर्म 47 के, शहबाज शरीफ साहब को बाहर निकाला जा रहा है और मोहसिन नकवी साहब को बादशाह का ताज जो है पहनाया जा रहा है। अब पता नहीं उनको पहनाया जा रहा है या नहीं पहनाया जा रहा, ये अभी क्लियर नहीं है। और इसी वीडियो के अंदर मैंने उसमें भी आपको कहा था कि ये एक अफवाह है, ये एक रूमर है। और मैंने उस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के जो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जनाब अता तारर साहब, उनकी मैंने एक प्रोफाइल आपके सामने वर्ड्स में रखी थी कि जिस तरह से ग्रीक मिथोलॉजी में मुख्तलिफ़ चीज़ों के खुदा होते हैं, इसी तरह से जनाब अता तारर साहब जो हैं इनको हम मुनाफिकत का ग्रीक खुदा समझ सकते हैं, पूरा वाला नहीं, मुनाफिकत का खुदा समझ सकते हैं, छोटी जी वाला गॉड है। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी इसमें क्लियर कर, उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। मैंने देखा है कि उसमें दर्जनों किस्म के उसमें कमेंट्स एंड पीपल हैव रियली अप्रिशिएटेड के जनाब अता तारर साहब की मैंने बहुत ही खूबसूरत प्रोफाइल आपके सामने रखी है एज अ गॉड ऑफ हिपोक्रेसी, मुनाफिकत का छोटा सा खुदा। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अब दीन इब्राहिमी जो है, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनका जो तसव्वुर है खुदा का वो ग्रीक मिथोलॉजी से और हिंदू मिथोलॉजी से बड़ा मुख्तलिफ। हिंदू मिथोलॉजी तो मैंने इतनी पढ़ी नहीं, लेकिन जो ग्रीक मिथोलॉजी है उसमें जो ये गॉड्स हैं, बहुत से गॉड्स हैं, उनके अंदर इंसानी सफ़ात पाई जाती हैं। ये गॉड जो हैं ये जुर्म भी करते हैं, ये झूठ भी बोलते हैं, ये मकारी करते हैं, ये लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, ये सेक्स करते हैं, लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, कत्ल करते हैं, ज़्यादती करते हैं। उनके दिमाग में जस्टिस और इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं है। और दीन इब्राहिमी जो है, स्टार्टिंग फ्राम जुडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसमें जो खुदा का तसव्वुर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुदा को ना ऊँग आती है, ना नींद आती है, ना उसको किसी से मोहब्बत है, ना उसको किसी से इस तरह से नफरत है। उसका तमाम तर तसव्वुर जो है वो इंसान की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिफरेंस है जिसको जहन में आप ज़रूर रखें। जब मैं तारर साहब की डिस्क्रिप्शन मैंने दी है एज दी गॉड ऑफ हिपोक्रेसी। अब इस वक्त सवाल ये है कि क्या जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान बहुत जल्दी एक बार फिर हॉस्पिटल पहुंचेंगे, और अगर हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो किस हॉस्पिटल पहुंचेंगे? क्या वो शिफा इंटरनेशनल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पहुंचेंगे, या सरकार के कंट्रोल्ड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पहुंचेंगे? इस सवाल की तरफ हम चलते हैं। सिर्फ मुझे रिमाइंड करवाना है उन तमाम लोगों को जो मेरे थिंक टैंक सर्कल के मेंबर्स हैं कि हम दिन के 1 बजे अमेरिका के हिसाब से न्यूयॉर्क टाइम में दिन के 1 बजे इन तमाम इश्यूज़ पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हम एक अपनी जूम मीटिंग करेंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा आपके अपनी ईमेल में।
اور دن کے 1 بجے اس لیے ہے کہ اس وقت چونکہ اب جب ہم رات میں بہت دیر سے ہم نے پچھلی میٹنگ کی تھی، دس میٹنگ ول بی اوپن ٹو آل دا ممبرس آف دا گروپ، لیکن وقت 1 بجے اس لیے ہے کہ جب ہم نے رات کو میٹنگ کرتے ہیں تو مشرق وسطیٰ میں اور برطانیہ میں بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے، تو اس وقت جب 1 یہاں بجا ہوگا تو اس وقت برطانیہ میں شام کے 6 بجے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت مشرق وسطیٰ کے مختلف جگہوں میں کہیں 8 ہوں گے، کہیں 9 ہوں گے، کہیں 9:30 ہوں گے، اسی حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا، ان میں ہم ان تمام ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ اب میں آؤں اس سوشل میڈیا کی بہت ہی انٹرسٹنگ ڈبیٹ میں۔ سب سے پہلے بات کا آغاز ہم کرتے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کسی تھیم کے اوپر انہوں نے اپنی ایک ویڈیو کی، جس میں انہوں نے کہا کہ 2 فرشتہ نما صحافی جو ہیں انہوں نے انہیں یہ بتایا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہوا تھا۔ یہ فیصلہ سارا کا سارا جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے کروایا تھا، جو کہ اس حوالے سے ڈیل کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ محسن نقوی صاحب کیوں کر رہے تھے؟ شہباز گل صاحب نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ بالکل کولیپس کرنے والا ہے۔ محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے کچھ اسٹیٹمنٹ دی بھی تھیں، اور وہ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے۔ اور یہ کہ محسن نقوی صاحب کا ایک نرم رویہ ہے۔ پہلے جب علی جو پچھلے چیف منسٹر تھے خیبر پختونخوا کے، گنڈا پور صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھے روابط تھے۔ جو پریزنٹ چیف منسٹر ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب، ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا سافٹ رویہ ہے، تو سب کے ساتھ بہت سافٹ طریقے سے چلتے ہیں۔ ان ادر ورڈز صرف سافٹنس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ محسن نقوی صاحب کا رائز دیکھیں، فرام اے رپورٹر ٹو اے ٹیلی ویژن چینل اونر، پھر ایک ٹیلی ویژن چینل کے انہوں نے 2 بنائے، پھر وہ پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے، اس کے بعد وہ جو ہے ماشاءاللہ کرکٹ بورڈ کو ہیڈ کرنے لگ گئے۔ اب وہ انتہائی طاقتور انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ہر طرف ہی ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ ان کو ایران بھی بھیجا جاتا ہے، صرف وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے ساتھ میڈیٹ نہیں کر رہے، ان کو ایران بھی بھیجا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ ماسٹر ہیں سافٹ کمیونیکیشن کے، اور معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر شہباز گل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب عدالت نے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا، اور پی ایم ایل این بالکل بے خبر تھی، ان کو رات کو پتہ چلا، انہوں نے فیصلے کو رکوانے کی بڑی کوشش کی، فیصلہ رک نہ سکا، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے آرڈرز ایشو ہو گئے، اینڈ پی ایم ایل این کا جو کیمپ تھا دیٹ واز ان اے اسٹیٹ آف شاک، کیونکہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر عمران خان جو ہیں وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے تو ان کی پوری سیاسی بساط جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے یہ ٹھیک طرح سے ایکسپلین نہیں کیا کہ پی ایم ایل این کو یہ خوف کیوں ہے۔ فار انسٹنس یہ اس وقت ایک ریکرنگ تھیم ہوگی، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، جس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے سیٹسفیکٹوریلی، کہ پی ایم ایل این کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے کیوں اتنا خوف ہے، ان کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے اتنا زیادہ خوف جو ہے وہ کیوں محسوس نہیں ہوتا۔ اب میرا ذاتی طور پہ اس کے بارے میں امپریشن ہے، لیکن نیسسریلی دس از ناٹ دی 100% آنسر۔ میرا امپریشن یہ ہے کہ اگر عمران خان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاتے یا شفٹ ہو جائیں گے، تو اس سے نون کو یہ لگے گا کہ عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی واضح طور پر پولیٹیکل وکٹری، سیاسی کامیابی حاصل ہو گئی ہے، جس سے ایک سیاست کا پورا نیریٹو جو ہے، جو بیانیہ بدلنے لگ جائے گا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل گو کہ پاکستان میں ہے، اسلام آباد کے اندر پایا جاتا ہے، انہی کی ٹیریٹری کے اندر ہے، انہی کی راجدھانی میں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہاں کے ڈاکٹروں کو نہ انہوں نے ریکروٹ کیا ہے، نہ انہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں، نہ ان کو وہ نکال سکتے ہیں آسانی سے، نہ ان کو مار پیٹ سکتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں پمز بہت زیادہ سیکیور ہے، جہاں سے آنے والی ہر انفارمیشن، ہر رپورٹ، ہر کنکلوژن جو ہے اس کو حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی کنٹرول کر سکتی ہے۔ بٹ دیٹ ریزز اے مور ڈیفیکلٹ کوشچن۔ وہ ڈیفیکلٹ کوشچن یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے جنرل عاصم منیر کو یہ کنونس کر لیا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر نون کو بہت خطرہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ پمز سیکیور ہے، تو پھر شفا انٹرنیشنل کو جنرل عاصم منیر اور محسن کیوں سیکیور سمجھیں گے؟ بیکاز یہ تو ایک سانجھے کا سارا ریلیشن شپ ہے، جیسا کہ عمران ریاض نے اپنی ویڈیو میں بہت غصے سے کہا کہ یہ تینوں کے درمیان میں ایک ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ ہے، یعنی پی ایم ایل این میں، پی 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 میں اور جنرل عاصم منیر کی ٹیم میں ایک ٹرائی اینگولر ریلیشن شپ ہے، اور یہ ایک بالکل لازم و ملزوم ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک پزل ہے جو اس میں ہمارے پاس رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری انووک کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ہز 2 فرشتہ نما جو ان کے صحافی ہیں، جو انہیں بتاتے ہیں کہ جب پی ایم ایل این کو اس کا بہت جھٹکا لگا، انہیں ایک شوق تھا، تو پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو شخصیت ہیں، ایک پری نما شخصیت ہیں، انہیں لاہور میں اٹھایا گیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی، اور وہ شخصیت جو ہیں وہ پڑی جو اڑ کے
صبح کے 5 بجے لاہور سے اڑ کے وہ پنڈی پہنچتی ہے اور وہ جنرل عاصم منیر کو اٹھاتی ہے، اور جنرل عاصم منیر اس پری کے لیے بہت ہمدردی رکھتے ہیں، ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بات کو وہ ٹال نہیں سکتے۔ وہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں نا کہ آدمی کی پسلی سے، پتہ نہیں 5ویں پسلی سے عورت کو بنایا گیا تھا تاکہ وہ اس کی پسلی کے قریب اس لیے ہے تاکہ وہ اس کے دل کے قریب ہے، تاکہ وہ اس سے پیار کر سکے، اسے ایک پروٹیکشن کی فیلنگ دے سکے، تو کچھ اس طرح ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اب شہباز گل کی کم اس میں مہارت یہ ہے یا مکاری یہ ہے کہ وہ یہ تو ثابت کر دیتے ہیں، لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ شخصیت کون سی ہے جو لاہور سے اڑتی آئی ہے جنرل عاصم منیر کو امپریس کرنے کے لیے یا ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے ڈیل کرنے کے لیے، لیکن نام نہیں لیتے۔ اس کی کسر جو ہے وہ نکال دیتے ہیں عمران ریاض برطانیہ سے، جو اس شخصیت کا نام بھی لے دیتے ہیں بڑے غصے کے اندر۔ اور عمران ریاض بھائی، آپ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان جانا ضرور ہے، اب اس کے بعد ذرا مشکل ہو گیا ہے آپ کا واپس پاکستان جانا، جو اپنے نام بھی لے دیا ہے۔ تو آگے چلیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا۔ ابھی جو 2 صحافی ہیں، فرشتے صحافی جو ہے، یہ شہباز گل کو یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی، اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب بہت جلدی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں لوٹنے والے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز میں بھی آ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ شفا انٹرنیشنل میں ہی دوبارہ آئیں گے۔ وہ اتنے ان کو اعتماد کیوں ہے؟ اور یہ ڈیل ونس اگین محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے ذریعے یہ ڈیل کروا رہے ہیں، اور پھر یہاں سے آپ کو کلیئرلی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ شہباز گل یہ کہتے ہیں نہیں کہتے، لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہی وجہ ہے کہ چونکہ وہ ڈیل میکر ہیں، اسی وجہ سے محسن نقوی کا نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پٹیشن ہے بندھاری صاحب کی اور ڈاکٹر عظمیٰ کی، اس میں ان کا نام جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو ڈیل میکر، ان کا نام اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے، کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن ایک اپوزنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ایم ایل این کا پرسپیکٹیو سنتے ہیں۔ جب گزشتہ 24 گھنٹے میں جناب نجم سیٹھی صاحب نے 2 ویڈیوز اپنی کی ہیں، 2 ویلاگس کیے ہیں، بڑے تفصیل میں کرتے ہوئے 1 گھنٹے کا ویلاگ ہے، اور عائشہ بی بی کے ساتھ بیٹھ کے اور دنیا نیوز سے۔ اچھا، اس میں ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے جب آپ نجم سیٹھی صاحب کا پرسپیکٹیو سنتے ہیں، کہ نجم سیٹھی صاحب کو ایک بڑا انفیئر ایڈوانٹیج حاصل ہے باقی تمام لوگوں پہ اس کیس میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ذاتی طور پہ محسن نقوی کے ساتھ ان کی دوستی ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، وہ باتیں شیئر کرتے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کو باتیں نکلوانی بھی آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ دنیا نیوز کے جو چینل اونر ہیں میاں عامر صاحب، میاں عامر محمود، ان کے بھی محسن نقوی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو بھی محسن نقوی سے بہت سی چیزیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ڈیڈلی کمبینیشن بن گیا ہے، نجم سیٹھی پلس جناب میاں عامر محمود، اور جس وجہ سے ظاہر ہے کہ نجم سیٹھی کی پاس بہت سی انفارمیشن ہے۔ نجم سیٹھی صاحب بھی یہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھئی عائشہ بی بی سے وہ سارے سوال وہ خود ہی دیتے ہیں عائشہ کو، تو عائشہ ان سے پوچھتی ہیں بڑی معصومیت میں کہ کیا وجہ ہے کہ محسن نقوی کا نام اس پٹیشن کے اندر نہیں ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب اپنے کیریکٹرسٹک سٹائل میں کہتے ہیں کہ محسن ہی تو یہ ساری ڈیل کروا رہا ہے، محسن جو ہے وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہے، ڈیل ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اور محسن نقوی کے درمیان اور حکومت کے درمیان، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ نجم سیٹھی صاحب کے ورلڈ ویو میں سب چیزیں ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، میں بھی ان کے زمانے ایک پروگرام کر چکا ہوں ایک زمانے میں، سب چیزیں جو ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی ٹھیک ہونا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے محسن نقوی ڈیل کروا رہے ہیں، ان کا نام بھلا اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک چیز کو نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرابلم کیسے پیدا ہو، سب چیزیں تو ٹھیک ہو رہی تھیں لیکن پھر پرابلم کھڑا ہو گیا۔ پرابلم اس لیے کھڑا ہو گیا کہ جب عدالت میں یہ بحث ہوئی 18 اگست کو، تو وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو یہ کنونس کر لیا کہ ہم چونکہ خرچہ دے دیں گے پرائیویٹ ہاسپٹل کا، تو عمران خان کو آپ پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز میں جانے دیں، ہم خرچہ اس کا برداشت کر لیں۔ یہاں پہ نجم سیٹھی صاحب کا جو اور یہ چیز ایسی ہے جو پی ایم ایل این کو اور حکومت کو بالکل بھی قبول نہیں تھی، ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھی۔ یہاں پہ نجم سیٹھی صاحب کا نیریٹو کمزور ہو جاتا ہے، سب کے نیریٹو، ہم سب کے نیریٹو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ جا کے کمزور ہو جاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کریں، کسی کے پاس کمپلیٹ پکچر جو ہے نہیں ہوتی۔ کمزور اس لیے ہو جاتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے اس پہ 2 گھنٹے کے پروگرام کر دیے ہیں، وہ یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے کہ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کو یا حکومت کو عمران خان کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ ہونا قبول نہیں ہے، جبکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنسز کو وہ قبول کر سکتے ہیں۔ کیا اس کی محض وجہ یہ ہے جو نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتائی کہ چونکہ 1978 کے جو پریزن رولز ہیں یا جیل کے جو رولز ہیں، جیل کا جو مینول ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کنوکٹڈ پریزنر جو ہے وہ صرف اور صرف ایک سرکاری ہسپتال کے اندر شفٹ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی یہ وجہ؟ اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب اس کی کوئی اور وجہ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کر پاتے،
اور یہ ڈاکٹر شہباز گل والا پرسپیکٹو ہے، اس میں بھی یہ ویکنس ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل نے آسانی سے یہ قبول کر لیا ہے کہ محسن نقوی نے جناب جنرل عاصم منیر کو کنونس کر لیا کہ آپ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ ہونے دیں۔ آخر کیا فرق ہے کہ نواز شریف کی پارٹی کے لیے عمران خان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کا جانا قبول نہیں ہے، جبکہ جنرل عاصم منیر کے لیے اور محسن نقوی کے لیے قبول ہو سکتا ہے؟ جب آپ ذہن میں انالیسس لاتے ہیں جناب عمران ریاض صاحب کا، جو بالکل ایکوریٹ انالیسس ہے کہ یہ تینوں تو بالکل سیامیز ٹوئنز ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں، ان کا سانجے کا کھیل ہے، لازم و ملزوم ہے، تو ان میں ایسا فرق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اس کا پولیٹیکل پرسپیکٹو سے تعلق ہو سکتا ہے، اس کا کنٹرول کے ایلیمنٹ سے تعلق ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی کنٹرول ایلیمنٹ تو پھر جنرل عاصم منیر کو بھی چاہیے، وہ تو پھر محسن نقوی کو بھی چاہیے، وہ کیوں اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور دوسری سائڈ اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ یہ ایک موما، ایک میسٹری ہمارے لیے رہ جاتی۔ بہرحال نجم سیٹھی صاحب بالکل کنونس ہیں 100% کہ ایک ڈیل بہت ایڈوانس ہو چکی ہے محسن نقوی صاحب اور حکومت کے بہاف میں، اور دوسری طرف سے سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان میں، اور عمران خان بہت جلدی جو ہے یہ جو کنٹمپٹ، اور یہ کنٹمپٹ کی پٹیشن کہیں نہیں جائے گی، بیکاز دونوں سائڈس کے درمیان میں در حقیقت بہت تعلقات ہیں، دونوں سائڈ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو پھدو بنا رہے ہیں، اور یہ بہت جلدی عمران خان جو ہیں وہ شفا انٹرنیشنل میں نہیں بلکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پمز میں عمران خان اگلے چند دنوں میں عدالت کے حکم کے تحت شفٹ ہو جائیں گے، اور دونوں کی سائڈ کے درمیان میں ایک ڈیل ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ اگر واقعی ایسا ہے، ہمیں اب یہ تو ظاہر ہے کہ چند دن میں ہمیں پتہ چلے گا، لیکن اگر اور میں نے آپ کو کہا نا کہ نجم سیٹھی صاحب کے پاس بڑی ایکسیس ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، اب اس کو یہ اگر ایسا ہے تو یہ جو اور ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، جس کے حوالے سے ڈان میں اکرام جنیدی صاحب نے 2 بہت ہی ڈیٹیل سٹوریز جو ہیں وہ لکھی ہیں، وہ ہمیں بہتر طور پہ سمجھ آتی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ایک بڑی طاقت پر انکوائری آرڈر کی ہے اس چیز کے اندر کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز فمز کے اندر جو سی ٹی اے کی مشین ہونی چاہیے تھی کارڈیالوجی کے اندر، وہ کیوں نہیں تھی؟ اگر وہاں پہ ریڈیولوجی میں مشین تھی تو وہ عمران خان کا اس سے جو ایگزامینیشن ہونا تھا، ان کا جو ایک ہونا تھا، اینجیوگرافی ہونی تھی، کمپیوٹر ٹوموگرافک اینجیوگرافی، وہ اس سے کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ مشین ٹھیک ہو جائے گی، یہ اس کی سگنیفیکنس ہے۔ وہ ابھی تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، نہیں، غریبوں کا نہیں بھلا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ مشین ٹھیک کروائی جائے گی، اور اگر نجم سیٹھی صاحب ٹھیک کہتے ہیں اور عمران خان نے واپس پمز میں ہی آنا ہے، تو پھر جب عمران خان یہاں پہ آئیں گے تو یہ مشین جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہوگی۔ مین وائل سہیل آفریدی صاحب، جن کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب بالکل کنونس ہیں کہ ان کی اور محسن نقوی کے درمیان بڑی زبردست ڈیل ہے، اور 27 ستمبر کی جو یہ مارچ ہے جو سہیل آفریدی صاحب تھریٹن کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہونے لگی۔ تو سہیل آفریدی صاحب اس مارچ کے لیے مسلسل حوصلہ بڑھا رہے ہیں، اس کے لیے ایک لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، اور وہ پچھلے 24 گھنٹے میں خیبر پختونخوا میں ہنگو میں پائے گئے، جہاں انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت جو 27 ستمبر کی مارچ ہے وہ کینسل نہیں ہو سکتی، ریسکیجول نہیں ہو سکتی، ملتوی نہیں ہو سکتی، بلکہ انہوں نے ایک نئی چیز کہی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کو لگ رہا تھا کہ ہم 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد پہ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، لیکن اب ہم تقریباً 4 ملین 40 لاکھ لوگوں کے ساتھ مارچ کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی سمجھ آ گئی کہ لوگوں کو بہلانا کیسے ہے، ان کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، اور سیاست میں اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 27 ستمبر کی کوئی مارچ ایسی ہونی لگی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اور سیٹلمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہو جائے گی۔ اب آپ جیسا کہ جانتے ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا، آپ میں سے خود سے بھی لوگ دیکھ چکے ہوں گے کہ راولپنڈی کے شہر میں جو ہے ہی گیریزن سٹی، وہاں پر فوج کی 3-4 کمپنیاں جو ہیں، 3 کمپنیاں بلا لی گئی ہیں 6 مہینے کے لیے پنجاب حکومت کی ریکویسٹ پہ۔ پنجاب حکومت کا تو فیصلہ نہیں ہوگا، یہ در حقیقت فیصلہ جو ہے یہ GHQ کا ہی ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ بلائیں انڈر آرٹیکل 245۔ اب یہ انہوں نے کیوں بلائی ہیں؟ لوگ اس کے بارے میں بہت سی اسپیکولیشن کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ویلاگر ایسا ہے جس نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا، اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید سہیل آفریدی صاحب نے جو 27 ستمبر کی مارچ کرنی ہے، جو ہونی نہیں، اور وہ ویسے بھی کہ ہوتی تو اسلام آباد کی طرف ہونی تھی، تو اس کے خوف کی وجہ سے یہ پیش بندی جو ہے کی گئی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کا اس سے کوئی تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک پزل ہے ایٹ دا مومنٹ، اور جنرل ہیڈ کوارٹرز وچ از جنرل عاصم منیر کا جو دفتر ہے، ان کے ذہن میں کوئی اور قسم کا کنسرن اور پریشانی ہے جس کا ہمیں ٹھیک طرح سے ابھی ادراک نہیں ہے، شاید اگلے چند دنوں میں ہمیں بات سمجھ آئے۔ لیکن ایک ایسی نئی سچویشن بھی اس وقت ڈیولپ کر رہی ہے جس کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، اور جس کا پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں
وہ مرتب ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں ایک عجیب و غریب قسم کی نئی ٹینشن جو ہے وہ جنگ ایک اور نئے فیز میں داخل ہو رہی ہے. آپ کہہ لیں کہ منڈے کے دن جب پاکستان میں رات کے 11 یا 12 بجیں گے تب امریکہ کے سیکرٹری ٹریجری اسکاٹ بیسنٹ ایران کے اوپر ان نئے سینکشنز کا اعلان کریں گے جو اسکاٹ بیسنٹ اور امریکہ کے صدر کے حساب سے تاریخ کے سب سے بڑے سینکشن ہوں گے. ہسٹورک سینکشنز ان کو نام دیا جا رہا ہے. اور گزشتہ 24 گھنٹے میں سیٹرڈے کے دن ایران کے جو فورن منسٹر ہیں جناب ڈاکٹر عباس اراغچی، انہوں نے مختلف لیڈران کے ساتھ اس خطے کے ٹیلی فون کے اوپر انہوں نے بات چیت کی، جس میں ایجپٹ کے فورن منسٹر جناب بدر عبدالعطیہ سے بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف CDS جو ہیں جناب جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کی. اب پاکستانی پیپرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اس کا ایک ایشو کر دیا گیا ہے، اس کی پریس ریلیز ایشو کی گئی یا SPR وغیرہ کی طرف سے. بہرحال پہلے ایرانینز نے یہ انفارمیشن دی ہے، لیکن اب آپ کو پاکستان کے اخباروں میں بھی اس کی انفارمیشن ملے گی. اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کے درمیان میں اور ڈاکٹر عباس اراغچی ایران کے فورن منسٹر کے درمیان میں خطے کی صورتحال، موسم، باہمی میٹرز آف انٹرسٹ وغیرہ کے اوپر بات چیت ہوئی. لیکن دس از اے ٹوٹل انڈر اسٹیٹمنٹ. اس کا تعلق اس چیز سے ہے جہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن سے پہلے پوری دنیا کے ممالک کو اور اس خطے کے ممالک کو انہوں نے وارن کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے اوپر جو ہم ہسٹورک سینکشنز لگا رہے ہیں، اگر کوئی بھی ملک ایران کو ایک بریدنگ سپیس دے گا، بریدنگ سپیس لفظ پہ غور کریں، کوئی بھی ملک ہماری سینکشنز کی وائلیشن کرے گا اور ایران کو بریدنگ سپیس دے گا تو ہم اس ملک کے خلاف بھی ریئیکٹ کریں گے. وہ کیسے کریں گے؟ اکنامک سینکشنز کریں گے، کچھ اور کریں گے. مین ہدف تو ویسے نام تو مسلسل چین کا لیا جا رہا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری سینکشنز تبھی کامیاب ہوں گی جب چائنا ہم سے کوآپریٹ کرے گا. ہمیں چائنا کی کمپلائنس چاہیے، کمپلائنس، کوآپریشن سے زیادہ کمپلائنس ہمیں چین کی چاہیے. چین نے کہا ہے کہ فضول ہے یہ کام، اور اس کا حل صرف ڈپلومسی سے نکلے گا، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. اور ایران مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سینکشنز لگائی جا رہی ہیں یہ در حقیقت ایکسٹرا ٹیریٹوریل سوورینٹی اور پاور ایکسرسائز کی جا رہی ہے. دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سینکشنز کسی اور ملک کے اوپر امپوز کرے جو کی جا رہی. ابھی پردہ اٹھنا ہے ان سینکشن سے، لیکن اس میں جہاں ساری اکنامک کی بات ہو رہی ہے اور چین کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور بینکس اور چین کی ریفائنریز کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ اسکاٹ بیسنٹ نے ایک کانسیپٹ یہاں پہ انلیش کیا ہے کہ ایران کا لینڈ بلاکیڈ جو ہے وہ امپوز کیا جائے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈے کی رات کے 11-12 بجے اگر یہ لینڈ بلاکیڈ کا اعلان امریکہ نے کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بارڈرز کہا جا رہا ہے ممالک کو کہ ایران کے بند کریں، وہاں سے ٹریڈ نہ جانے دیں، نہ ایران کے اندر کچھ جانے دیں، نہ ایران سے باہر کچھ نکلنے دیں. اور بارڈرز کس کس کے ہیں میں آپ کو نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو بارڈرز جو ہیں وہ پاکستان ہے ایران کے ایسٹ میں، اس کے اوپر افغانستان ہے، پھر اس کے اوپر ترکمانستان ہے، پھر اس سے تھوڑا سا ویسٹ میں جائیں تو آذربائیجان ہے، پھر اور آگے چلے جائیں تو آرمینیا ہے، پھر عراق ہے، پھر ترکی ہے، اور اوپر اس کے نارتھ میں کیسپین سی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بڑا obvious ہے کہ ان ملکوں کے اوپر یہ دباؤ ہوگا کہ وہ ایران کا جو بارڈر بلاکیڈ ہے وہ کریں، اور پاکستان میں بہت سا ٹریڈ جو ہے وہ ایران سے آتا ہے، اللیگلی آتا ہو، لیکن ایک نیا پریشر ہوگا، وہ اللیگلی ہے لیکن پھر بھی پریشر ہوگا کہ اس کو بند کریں. اور ایران کے جو نئے ابھرتے ہوئے ان کی اس وقت نیشنل سیکیورٹی کے لیڈر ہیں جناب محسن رضائی، جنہیں گزشتہ چند دنوں پہلے ہی مجتبیٰ خامنہ نے اس پوزیشن پہ ایلیویٹ کیا ہے، ان کی وارننگ دنیا بھر کے اخبارات کی ہیڈ لائن ہے جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک اگر امریکہ کے اس لینڈ بلاکیڈ کا اور اس کی سینکشنز کا حصہ بنے گا تو ایران اسے اپنا دشمن تصور کرے گا. یہ وہ کانٹیکس ہے جس میں ڈاکٹر عباس اراغچی کی اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ڈسکشن کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور جو اور بہت سی ٹینشن جس وقت GHQ کے ذہن کے اوپر ہیں ان کو بھی آپ یہاں پر بہتر جو ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. ابھی اتنا ہی ہے، بہت سی چیزیں جو ہم نے اس میں کلیم کی ہیں اور میں نے لوگوں کی بتائی ہیں، اس میں ہم کوئی بھی چیز فائنل نہیں ہے، یہ ساری کی ساری اسپیکولیشنز ہیں. میں نے مختلف لوگوں کا ذکر کر کے ویلاگرس کا ایک چیز آپ کے لیے بڑی آبویس ہوگی کہ کسی کے پاس بھی کمپلیٹ پکچر نہیں ہے، سب اپنے اپنے پرسپیکٹو سے چیزیں شیئر کر رہے ہیں. بہت سے ویلاگرس جو ہیں وہ لوگوں کی ہمت بھی بڑھانا چاہتے ہیں، ان کا ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ امید دلانے کا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ اپنی سائڈ کو، جیسے ناظم سیٹھی صاحب حکومت کا پرسپیکٹو دے رہے ہیں، دوسرے لوگ پاکستان تحریک انصاف کا پرسپیکٹو دے رہے ہیں. حقیقت ان دونوں پرسپیکٹوز کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو ایک چیز ہمیں بہرحال نظر آ رہی ہے کہ ایک ایکٹیو کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جناب سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ اور دوسری طرف سے جناب محسن نقوی صاحب کے درمیان. ابھی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، دیٹ ریمینس ٹو بی سین. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.